औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मी सिटी से महताब अमीद आपके लिए लाया एक नया लाइव शो, और आज के हमारे इस शो का जो टॉपिक है वो है द आर्ट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग। बिकॉज आजकल हर तरफ मोटिवेशन की बात होती है और पाकिस्तान के अंदर मोटिवेशनल इंडस्ट्री जो है काफ़ी ग्रो कर रही है। तो मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब, माशाल्लाह इनका 20 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, ऑथर हैं, ट्रेनर है, काफ़ी किताबों पे इन्होंने काम किया हुआ है, और जब भी मेरी इनके साथ मुलाकात हुई बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैंने सोचा कि मोटिवेशनल स्पीकिंग के ऊपर एक सेशन रखा जाए ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, और इल्म की दुनिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने प्लेटफॉर्म से लाइव रखा है आज। जी सर। सर आजकल आपके जो दिन है कैसे गुजर रहे हैं, और मोटिवेशन से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि आजकल आपकी मसरूफियात क्या चल रही हैं? आजकल घर में खादिम और नौकर की हैसियत से ज़िंदगी बसर हो रही है, क्योंकि चूँकि घर में रहना है तो घर वालों की सुपीरियरिटी होती है। घर से बाहर हम मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, घर में हम खादिम होते हैं। ओके, अच्छा सर, व्हाट इज मोटिवेशनल स्पीकिंग? मोटिवेशनल स्पीकिंग है क्या? हमारे व्यूअर्स के लिए आप यहाँ पे बता दें कि मोटिवेशनल स्पीकिंग बेसिकली है क्या, इसका ओरिजिन क्या है, और कहाँ से ये स्टार्ट हुई, इसके बारे में आपकी राय। अच्छा, इसकी जो है ना, इसकी कह लीजिए इस इंडस्ट्री की जो एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, वो तो आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी, आपको किताबें मार्केट में देखेंगे आपको काफ़ी मिल जाएंगी। जो मैं अगर अपने शौर की बात करूं पाकिस्तान में, तो ये फ़न स्टार्ट हुआ था जब डेल कार्नेगी की किताबों का उर्दू तर्जमा स्टार्ट हुआ था। तो आपको याद है कि डेल कार्नेगी की जो किताबें उर्दू में ट्रांसलेट हुई थी वो आज भी मिलती हैं मार्केट में, और आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर की जो किताबों की कीमत है उससे कहीं गुना कम कीमत पे डेल कार्नेगी की किताबें अवेलेबल हैं। तो जब ये अपने इब्तदाई दौर में 80s में, अर्ली 80s में, जब यानी ये कह लीजिए आप 10वीं जमात का मैं जब तालिब इल्म था, तो उसमें ये था कि अनारकली जाया करते थे वहाँ से किताबें ख़रीदना। 1965 की जंग की बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ था किताबें ख़रीदने का, तो सैयारा डाइजेस्ट, उर्दू डाइजेस्ट, कौमी डाइजेस्ट, ये बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे। फिर उसके बाद ये डेल कार्नेगी की किताबें हाथ में आईं तो थोड़ा सा शौक़ डेवलप हुआ, बड़ी मोटिवेशन मिला करती थी। उस वक़्त तो ये इस इंडस्ट्री इस नाम से पाकिस्तान में नहीं थी, ये भी नहीं पता था कि इस सब्जेक्ट को नाम क्या देना, बस वो डेल कार्नेगी की किताब थी, वो पढ़ के तो बड़ा खुशी महसूस करते थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जब चीज़ें देखनी शुरू की, मैं सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि इसी तरह ये अर्ली आप कह लीजिए अर्ली 70s 80s की बात है जब ये डेल कार्नेगी की किताबें बहुत ज़्यादा थी, तो वो पढ़ना शुरू की। तो उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया, फिर हम मैनेजमेंट की साइड पे चले गए। तो एक तो ज़ाती तजर्बा है मेरा कि मोटिवेशनल स्पीकिंग में कैसे एंटर हुआ, और दूसरा ये है इसका हिस्टोरिकल और एकेडमिक बैकग्राउंड जो है आपका, ठीक है। तो अर्ली 90s में जो किताबें मोटिवेशन पे मैंने पढ़ी थी बाहर तालीम के दौरान, वो अब आके पाकिस्तान में आ रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें हम 18-19 साल पीछे हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग में मगरिब में। जो किताबें यानी 92-93 में मैंने पढ़ी थी, वो अब आके पाकिस्तान में इस तरह से आ रही हैं जैसे अभी पब्लिश हुई हैं। तो जब आप उनके कॉपीराइट के उसके पेज के ऊपर जाते हैं तो आपको उनका फर्स्ट एडिशन और अब जो लोकल एडिशन है जो बाज़ इंडिया से छपे हुए हैं, जिसको हम नया एडिशन समझ के गले लगा लेते हैं, तो एक तो 15-20 साल पीछे हैं हम लोग ना इनसे, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ये भी ज़ौक़ और शौक़ के फेज़ में है, अभी इंडस्ट्री में कन्वर्ट नहीं हुई। अभी बहुत सारे लोग, ये नया शौर है, वो शौर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में है। आगे चल के बहुत सारे जो अभी ट्रेनिंग की मोटिवेशनल स्पीकिंग में इन हो रहे हैं, आगे चल के जैसे जैसे ज़माना गुजरता जाएगा कुछ लोग खुद उकता के छोड़ जाएंगे, कुछ लोगों को लोग फॉलो करना छोड़ देंगे, और कुछ लोग होंगे जो आगे इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकल के कंटिन्यूटी की तरफ रहेंगे। तो जो लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस में से निकलने की सलाहियत रखेंगे और आगे कंटिन्यू रहेंगे, उनके अंदर चंद एक सलाहियतें होंगी, तो वो इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकल के आगे सर्वाइवल में से डेवलपमेंट फेज़ की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ अभी हम जिस फेज़ में आप और मैं अभी बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें आप यूँ कह लीजिए अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हुए भी शर्म आती है
کہ وہ اس طرح کے موٹیویشنل اسپیکر مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے نا میں بھی موٹیویشنل اسپیکر ہوں تو ایک مذاق کی سی بات لگتی ہے. سننے والا اس نے 10 موٹیویشنل اسپیکر دیکھے سننے ہوتے ہیں. جیسے آپ نعت خانوں میں دیکھیں, ٹھیک ہے نا, اب اس میں ایک پروفیشنل نعت خواں بھی ہے اور ایک چھوٹا بچہ جس کو بھی تعلیم اپنی مکمل نہیں کی اس نے, تو وہ تعلیم چھوڑ کے نعت خواں بن گیا. تو جو بیسک تعلیم اس نے مکمل کرنی تھی وہ بھی اسلام کے حکم میں تھا, مگر اس نے اس کو اگنور کر دیا, چھوڑ دیا, خود جاہل ہے تعلیم کے میدان میں, مگر وہ نعت خواں بن کے بہت زیادہ پیسے کمانے شروع کر دیے. تو نعت گوئی جو ہے ایک اچھی چیز ہے, مگر اس میں یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ بنیادی تعلیمات یا بنیادی تعلیم کے فرائض کو چھوڑ کے تو اس طرف آ جائیں, ٹھیک ہے نا. تو جب اپنی کسی انڈسٹری میں اپنی بیسک ریکوائرمنٹ کو آپ چھوڑ دیں گے نا, اور اس کو چھوڑ کے ایک ذوق اور شوق کے طور پہ اپنا لیں گے, اس انڈسٹری کا بھی بیڑا گرک ہوگا, اس شعبے کا بھی بیڑا گرک ہوگا, اور وہ آدمی جس نے ذوق اور شوق سے اڈاپٹ کیا ہے مگر اس کی پراپر ٹیکنیکل فیلڈ میں سے وہ نہیں گزرا, یا اس کی وہ ریکوائرمنٹ ایجوکیشنل جو ہے یا کہہ لیجیے سائنٹیفک ریکوائرمنٹ جو ہے لاجیکل, وہ اگر پوری نہیں کی تو وہ آدمی آگے چل کے خود اکتا جائے گا, کیونکہ وہ بوروڈ موٹیویشن پہ چل رہا ہے, خود ڈیولپڈ موٹیویشن پہ نہیں چل رہا, اس کی اپنی اوریجنیٹڈ نہیں ہے. اچھا سر, یہاں پہ آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا, بارو ٹو موٹیویشن. تو موٹیویشن کی ٹائپس کو آپ یہاں پہ ڈیفائن کر دیں, اور یہ جو بارو ٹو موٹیویشن ہے اس کو بھی تھوڑا ہائی لائٹ کریں. بالکل میں نے بھی یہ چیز انڈسٹری میں فیل کی ہے, جن کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا وہ بارو موٹیویشن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بارو موٹیویشن کے کانسیپٹ کو ہائی لائٹ کریں, اور موٹیویشن کی جو ٹائپس ہیں ان کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں. دیکھیے میجورٹی میں اگر آپ, ایک تو ہے آپ کے جو آپ جب گوگل کریں گے ٹائپ آف موٹیویشن, تو آپ کو موٹیویشن کی کتابوں میں بھی مختلف اس کی قسمیں آ جائیں گی. وہ موٹیویشن کی فیلڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے, جیسے آپ کی اکنامک موٹیویشن ہے پیسے کی, کچھ لوگوں کو پیسے, اگر آپ پیسے دیں بڑے موٹیویٹڈ رہتے ہیں سیشن ڈیلیور کرنے کے لیے. اگر آپ کہہ دیں اللہ کے نام پہ ہے یا سوشل ویلیو کے نام پہ ہے یا مفت میں ہے جو بھی ہے, تو ساری ان کی موٹیویشن نیچے آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو موٹیویشن از ڈفرنٹ تھنگ ٹو ڈفرنٹ پیپل. کسی کو ویسے بول کے اپنے اندر کے بندے کو مطمئن کرنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ بھی موٹیویشن اسپیکر ہے, وہ اسپریچول موٹیویشن اسپیکر بن جاتا ہے. آپ کو بہت زیادہ فیس بک پہ بھی ٹی وی پہ بھی بہت سارے ایسے روحانی گرو بھی نظر آئیں گے جن کی اپنی انٹلیکچوئل کلیئرٹی نہیں ہے, وہ دوسرے بزرگوں کے اقوالات کو اڈاپٹ کر کے ان کو اپنے نام سے پریزنٹ کر کے خود اس فیلڈ میں یا اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو زبردستی ایڈ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. بہت ساری, یعنی ان کا ایک اپنا کوئی برانڈڈ نالج نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ کہہ سکیں جی یہ میرے تھاٹ پروسیس کا نتیجہ ہے. وہ دوسروں کے اقوال زریں اپنے منہ سے بول بول کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں. وہ امبیسڈر ہیں, یوں کہہ لیجیے, کریٹر نہیں ہیں. وہ دوسروں کی تھاٹ کو یا اپنے, یعنی جب تک آپ اپنے نام کے ساتھ, آج کل رواج یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے نام کے ساتھ کسی پہلے سے مشہور بزرگ کا نام نہ اٹیچ کریں, جیسے بعض لوگ ہیں وہ واصف علی واصف کا نام لے کے ان کے اقوال زریں بیان کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ انداز بیان اچھا ہے مگر کانٹینٹ اپنا کریٹ کیا ہوا نہیں ہے, وہ واصف علی واصف کا ہے. تو ان کے نام کی برکت سے وہ اپنے نام کو بھی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ جناب کیا بات کہی انہوں نے. اب یہ بڑے کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ انداز بیان اور چیز ہے اور بیان کی تخلیق اور کریشن یہ اور چیز ہے. جیسے واصف علی واصف کا نام میں نے کہا, کچھ لوگ ان کا نام لے کے اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں, بٹ یہ بھول جاتے ہیں کہ واصف علی واصف نے کس کا نام لے کے اپنے آپ کو پروموٹ کیا. ان کی اوریجنل کریٹڈ تھاٹس تھیں جس نے ان کے نام کو زندگی بخشی. اس طرح اشفاق احمد ہے, بانو قدسی ہیں, ان کے ڈائلاگ ریویلڈ ڈائلاگ ہیں. میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے الہام سے ان کو جملے اور لفظ اور کانسیپٹس عطا کیے ہوئے ہیں. آپ منچلے کا سودا دیکھیں اشفاق احمد کا, آپ 10 مرتبہ بھی دیکھ لیں اس کا مزہ نہیں جاتا. تو جو کریٹڈ چیزیں ہیں نا, جو بورڈ نہیں ہیں, ہر بندے کی کریشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم شامل ہوتا ہے. تو اس کریشن میں پھر برکت بھی ہوتی ہے, کلیئرٹی بھی ہوتی ہے. تو وہ جو ٹائپس آف موٹیویشن ہے بڑی بڑی مختصر کرتے ہوئے, وہ اکنامیکل بھی ہو سکتی ہے, وہ اسپریچول بھی ہو سکتی ہے, وہ سوشل بھی ہو سکتی ہے, وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے. سیٹ جیتنی ہے آپ نے تو اس کے سوسائٹی کے سارے معاملے اپنی تقریر میں بیان کر کے اندازے بیان اچھا کر دیں, انٹینشنز اس میں بڑی رول پلے کرتی ہے. تو جو چیز میرے خیال میں جو چیز جینون موٹیویٹرز کو فیک موٹیویٹر سے یا کاپیڈ موٹیویٹر سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے,
وہ میں آج جب سوچ رہا تھا کہ آج میں کیا بات کروں گا، تو میں نے 5 چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. یہ 5 چیزیں آپ کو اوریجنل موٹیویٹرز میں ملیں گی. ہو سکتا ہے کسی میں 1-2 ہوں اور باقی نہ ہوں، کسی میں 3-4 ہوں باقی 2-3 مسنگ ہو، اور جس میں جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنا زیادہ اوریجنلٹی کے قریب چلتا چلا جائے گا. اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ اس کے اندر اوتھینٹسٹی ہوگی، کہ جب وہ بول رہا ہوگا نا، اب یہ آپ سمجھ لیجیے موٹیویشن کی 5 اجزاء ہیں کہ ان کو ملائیں گے تو موٹیویشن کا کانسیپٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. ان 5 اجزاء کو اس کے بغیر آپ وہ پھر موٹیویشن انٹرٹینمنٹ بن جاتی ہے، موٹیویشن نہیں رہتی. موٹیویشن کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ میں آپ کو کی کانسیپٹ بتا رہا ہوں جو کہ زگ زگلر نے اپنی کتاب ٹاپ پرفارمنس میں بھی بیان کیا، یعنی جو اوریجنل موٹیویٹرز ہیں اپنی سوسائٹی کے. اس نے کہا کہ موٹیویٹر کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اچھلتا کودتا ہو، وہ ہر وقت آپ کو خوش نظر آئے، وہ ہر وقت اپنے آپ کو یعنی برننگ ڈیزائر میں بھاگتا دوڑتا ایکٹیو چست نظر آئے. بیسٹ موٹیویٹر جتنے دنیا میں، وہ کہتا ہے زگ زگلر، جو بیسٹ موٹیویٹرز ہیں وہ کم گو اور کم گوئی، یعنی وہ بہت کم بولنے والے ہیں. ان کو جب آپ اوریجنلی دیکھیں گے تو بالکل ریلیکس خاموش طبیعت کے ہوں گے. وہ کہتا ہے موٹیویشن مائنڈ میں ہوتی ہے، طبیعت میں نہیں. تھاٹ پروسیس کو ایکٹیو اور تازہ رکھنے کے فن کا نام موٹیویشن ہے. ضروری نہیں آپ اچھلتے کودتے نظر آئیں تو آپ موٹیویٹر، اور آپ کے مقابلے میں ایک آدمی خاموشی سے کرسی پہ آرام سے بیٹھا ہوا، گفتگو بھی کم کرتا ہے، سننے پہ زیادہ دھیان کرتا ہے، بات نپی تلی کرے گا. تو ہمارے ہاں موٹیویشن ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ یعنی اگر میں اس کو آپ نے شادی بیاہ پہ دیکھا ہوگا اکثر بانڈ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے بہت سارے موٹیویٹر اس طرح کے ہیں، کوئی فرق نہیں، یعنی فزیکلی اپنے آپ کو ایک انٹرٹینمنٹ فیز میں لا کے اچھل کود کر کے اسٹیج کے اوپر بڑی دھواں دار تقریر کر کے، آواز میں اتار چڑھاؤ پیدا کر کے، ایک دلکشی ساری پیدا کر کے، اس کے بعد وہ انداز بیاں کو موٹیویشن سمجھتے ہیں. جبکہ موٹیویشن کا جو اوریجنل کانسیپٹ ہے نا، کہ اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے ہمیشہ یکسوئی کے ساتھ، اس کے ساتھ کمٹمنٹ میں پرو لینا. تو جو ہر وقت کمٹمنٹ ترو تازہ رہے نا، جذبہ کبھی نیچے بھی آتا ہے کبھی اوپر بھی آتا ہے. تو موٹیویشن کی وہ قسم جو ہے نا، جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ پرماننٹ کبھی بھی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ٹیمپریلی اسٹیج ہوتی ہے. پرماننٹ چیز جو موٹیویشن میں ہوتی ہے وہ کمٹمنٹ اینڈ لائلٹی کا نام موٹیویشن ہے. آپ دیکھیں کتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، کتنی تکالیف سے گزرے ہیں، اتنی تکالیف سے گزرے ہیں کہ بعض کا وہ چلا اٹھے کہ ہمیں کب مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی مصیبت بالکل کلائمیکس پہ پہنچ جاتی ہے، عین اس وقت آ کے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. جس طرح غزوہ بدر میں ہوا کہ جب مسلمانوں پہ سخت ترین وقت آیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتہ نازل کیا، فوج نازل کی، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھ لیں میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہے اور صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریں وہ موٹیویشن میں اور پریشانی میں کیا لمحات ہوں گے وہاں پہ. اور پھر عین اس وقت کے اوپر وہ جو جنگ میں پتہ بھی ہے کہ شکست ہونے والی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہیں، مگر حالت جنگ میں ہے. تو یہ جو کمٹمنٹ والا فیکٹر ہے نا، کمٹمنٹ اینڈ لائلٹی، یہ موٹیویشن کا ایک لازمی جز ہے، بلکہ اس کی فاؤنڈیشن ہے. اس کے لیے جو طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہے نا، وہ موٹیویشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہ علامت ہو سکتی ہے کسی ایک خاص طبیعت کی. جس طرح واصف نے بڑی اچھی ایک بات کہی، اس سے موٹیویشن سمجھنے میں مدد ملے گی. انہوں نے کہا تھا کہ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو اوریجنل کانسیپٹ ہے وہ موٹیویشن کا یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کے ساتھ یا جس پرپس پہ بھی فوکسڈ ہیں، اس کے ساتھ جب آپ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں نا، کمٹمنٹ کے ساتھ، تو اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کبھی خاموش بھی ہوں، کبھی دکھ کی تکلیف میں ہوں، کبھی غم کی تکلیف میں اس میں ہو، سچویشن میں ہو، کبھی مایوسی کی سچویشن میں بھی ہو، تو وہ مایوسی اگر آپ کی اپنے مقصد کے ساتھ کمٹمنٹ اور موٹیویشن لائلٹی ہے، تو وہ مایوسی کی کیفیت بھی موٹیویشن کا حصہ ہوتی ہے. حالانکہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے کہ ہم مایوسی اور موٹیویشن دو اپوزٹ ڈائریکشن میں چیزیں ہیں.
مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی اوریجنل کانسیپٹ میں جائیں نا موٹیویشن کے، یعنی وہ سرسری کتابیں چھوڑ کے جب آپ اس کو تھورلی سبجیکٹ کو اسٹڈی کریں گے، اس کی پراپر جو اسٹینڈرڈ بکس ہے اس میں جائیں گے، اس میں بعض کا کیفیات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. کیفیات کو موٹیویشن نہیں بولتے. وہ جو آپ کے اندر آپ کی کانسیپچول کلیئرٹی کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، یعنی دل اور دماغ کسی ایک نقطے پر متفق ہو جائیں، اس اتفاق کو موٹیویشن کا نام دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کیا ہے کہ دماغ کہیں اور اٹکا ہوا ہے، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. دماغ کو انگیج کیا ہوا ہے ٹارگیٹ پہ یا اپنے مقصد پہ، دل کسی اور طرف جا رہا ہے. یعنی وہ ہارمنی نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، آپ کہہ لیجیے پارٹنرشپ نہیں ہے بٹوین مائنڈ اینڈ ہارٹ. تو اس کی وجہ سے جو بظاہری علامتیں نظر آتی ہیں نا وقتی طور پہ، جن کے دل اور دماغ میں یعنی ہارمنی نہیں ہوگی، کنیکشن نہیں ہوگا، کسی ایک نقطے کے اوپر دونوں متفق نہیں ہوں گے، وہ جب مائنڈ سے کام کرتے ہیں نا تو وہ بیہیویئر کو موٹیویشن سمجھ لیتا ہے. موٹیویشن اپنے مقصد، کیونکہ بہت سارے مقاصد ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو سیکریسی اور کانفیڈینشیلٹی رکھنی پڑتی ہے. تو اگر کانفیڈینشیلٹی اور سیکریسی نہیں ہوگی تو آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر سکتے. جبکہ جو لوگوں کا کانسیپٹ ہے موٹیویشن کا کہ جب تک آپ اپنی فیلنگز کو ڈسپلے نہ کریں وہ موٹیویشن کنسیڈر نہیں ہوتی. تو موٹیویشن اوریجنلی اسپیکنگ فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو، اب اس پہ وقت نہیں ہے مگر میں آپ کو کتابوں کے حوالے بھی دے دیتا. موٹیویشن اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے کسی چیز کے ساتھ کمیٹڈ رہنے کا نام ہے. اور اس کمٹمنٹ میں علامت کا اظہار ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر سے ثابت بھی کریں کہ آپ موٹیویٹڈ ہیں. بندہ رو بھی رہا ہو نا تو تب بھی موٹیویٹڈ ہوتا ہے، کہ وہ جو رونے کی کیفیت ہے، کوئی نقصان ہو گیا، پریشانی آ گئی، ٹھیک ہے نا، پریشانی میں وہ مسئلے پہ اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر اور مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا کر، جب مجھے جو بھی میری پرابلم ہے مجھے دور کر دے. وہ مسئلے میں حالت التجا میں جب اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کیفیت بھی موٹیویشن کا حصہ ہے. موٹیویشن ہمارے ہاں لوگوں نے انٹرٹینمنٹ، اور وہ جب میں مزاحن بعض اوقات کہتا ہوں کہ بعض ٹرینرز ہیں، بعض انٹرٹینرز ہیں اور بعض مراسی ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے یہ تینوں کیٹیگری کو جمع کر کے سب کو موٹیویشن اسپیکر کا نام دیا. تو جب آپ اس کو ان ڈیپتھ انالیسز میں جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ موٹیویشن، بندہ رو بھی رہا ہو وہ بھی علامت موٹیویشن کی ہو سکتی ہے، کیونکہ رونا ایک بے بسی کی علامت ہے، ایک دکھ اور تکلیف کی علامت ہے. مگر اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ وہ جو اس کو سیٹ بیک ملا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچی ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے پروسیس میں، اس پروسیس میں وہ اس نے کمٹمنٹ توڑ دی اپنی، وہ اس وقتی تکلیف پہ آنسو بہا رہا ہے جس نے اس کے اندر کی کمٹمنٹ کو اور پختہ کر دیا کہ کوئی بات نہیں، اگر اور بھی مصیبتیں آئیں گی میں وہ بھی جھیل لوں گا مگر اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. موٹیویشن دیکھنی ہے نا آپ نے تو آپ یہ دیکھیں حضرت زینب کا کردار کربلا میں، جب کھڑے ہو کے تکلیف کی تھی انہوں نے دربار میں، ٹھیک ہے نا، وہ جرت تھی، موٹیویشن تھی، ٹھیک ہے نا، مگر ہیں تکلیف کی حالت میں، سارے پریشانی کی حالت میں. تو آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں کے بعض موٹیویشنل اسپیکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت خوش رہنا، ہر وقت جوش، ہر وقت پازیٹیو رہنا. غم، دکھ، تکلیف، پریشانی یہ موٹیویشن کا حصہ ہیں، اس سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ان چیزوں میں جب آپ کی نظر اللہ کی رحمت اور برکت پہ ہوگی تو یہ چیزیں، تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں باعث برکت بن جاتی ہیں. آپ ان تکالیف کے اندر وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جو اس تکلیف کو ایکسیپٹ کر کے اس میں بھی موٹیویشن کا پہلو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. اس لیے کہا نا کہ انما العسر، وہ آیت ہے قرآن پاک کی کہ ہر تکلیف اور پریشانی کے بعد آسانی ہے. تو وہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ واحد آیت ہے جو 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے قرآن پاک میں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ نے موٹیویٹ ہی کیا نا ہمیں کہ گھبراتے کیوں، مصیبت پریشان آ گئی، اس کے بعد آسانی بھی تو آنی ہے. تو آپ اپنی لائف کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑی ڈسکشن لمبی ہو جائے گی. ایک تو میں نے کہا تھا سمپلسٹی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اوتھینٹسٹی، میں اس کو جلدی بیان کر دیتا ہوں تاکہ باقی ٹائم ہم سوالوں کے لیے رکھ لیں. جینون موٹیویٹرز اور جینون موٹیویشنل کانسیپٹ کے 5 حصے ہیں. نمبر 1 ہے سمپلسٹی.
کہ موٹیویشن یا موٹیویشنل اسپیکر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑی شاندار ووکیبلری ہو. آپ اپنی بات اپنی زبان میں سادہ لفظوں میں بیان کریں. برکت آتی ہے نیت سے اور طبیعت سے، لفظوں کے انتخاب سے نہیں آتی. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 ہے آپ کی کلیئرٹی، کانسیپچول کلیئرٹی ہونی چاہیے. انفارمیشن کی ایبنڈنس کو یا بہت زیادہ انفارمیشن ہونے کو کلیئرٹی نہیں بولتے. جب کلیئرٹی آتی ہے نا تو گفتگو کم ہو جاتی ہے. پھر ایک جملہ بولا ہو نا تو دوسروں کے دو گھنٹے کے لیکچر سے بہتر ہوتا ہے. یہ جو پل کورس ہیں چھوٹے چھوٹے واصف علی واصف کے یا یہ وہ ایک جملے میں ہماری وہ کلیئرٹی کر دیتے ہیں جو ہم دوسروں کے 2 گھنٹے لیکچرز ان کے نہیں ملتی کلیئرٹی، کیونکہ ان کے لیکچرز میں انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے. آپ جب کانسیپٹس کلیئرٹی اور انفارمیشن یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. جب آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں تو آپ کو بیماری کی تشخیص میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور پھر اکارڈنگلی پھر اس کا مرہم بھی فوری طور پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میڈیسن لے کے، یعنی یہ ایمبیگوٹی ہے سننے والے کے ذہن میں، اور اس کے لیے یہ جملہ اس کی کلیئرٹی کا اس کی میڈیسن کے طور پہ میں اس کو دیتا ہوں. کانسیپچول کلیئرٹی سے مراد کانسیپچول کلیئرٹی ہے. تیسری چیز ہے اوتھینٹسٹی. بہت سارے موٹیویشنل اسپیکروں کی اگر آپ گفتگو سنیں نا تو وہ نصیحتوں پہ بیس کرتی ہے. اگر آپ پکڑ لیں نا ان کا جملہ، ان سے کہہ جی اس کی مجھے بتائیں کون سی کتاب میں کس باب میں کس صفحے پہ آپ نے لکھا دیکھا. میں کوئی بات کروں آپ پکڑ لیں جی یہ آپ مجھے اس کی اوتھینٹسٹی بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اوریجنیٹ اگر کوئی کانسیپٹ کیا ہے تو میں ابھی پیدا ہوا نا 1400 سال سے اتنی دور سے انسانیت پیدا چلتی آ رہی نا، تو میں اگر اپنے کسی جملے کو قرآن پاک کی آیت سے لنک کر کے اس کو سپورٹ نہیں کروں گا جملے کو. جب جملہ میرا ہے مگر اپنے جملے میں جب میں نے قرآن پاک کی آیت اس کی سپورٹ میں لے آیا ہوں تو وہ اس آیت کے پیچھے قرآنک سپورٹ ہوگی ہے، میں پیچھے چلا گیا ہوں، میری بات میں وزن پیدا ہو گیا سننے والے کی. پھر میں اپنے بولے ہوئے جملے کو، اپنے ریسرچ کیے ہوئے جملے کو، اس کے کانسیپٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے سپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ لوگ واصف علی واصف یا اشفاق احمد ان لوگوں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ ان کے کہے ہوئے میں وزن پیدا ہو جائے. لوگ اگر مجھے نہیں جانتے تو ان کو تو جانتے ہیں نا. تو بعض کا بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے دوسروں کے ناموں کو اپنے جملوں کے ساتھ ملاتے ہیں. تو یہی بات اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے، میں نے خود سے کچھ چیز ڈسکور کی ہے کانسیپٹ میں، اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بہتر لفظوں میں موجود ہے. تو میں اپنی بات کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث پریزنٹ کروں گا، مجھے اس پریزنٹیشن کی برکت سے مجھے یہ بینیفٹ ملے گا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کی ہے. چونکہ ان کی بات میں نے اپنی بات میں ملا لی ہے گفتگو میں، ان کی بات کی برکت سے میرے اپنے جملے اور اپنی گفتگو میں وہ برکت انجیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اوتھینٹسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود تو بات کر رہے ہیں، آپ منطقی اس کو لاجیکلی ثابت کر دیں گے، بٹ اگر میں کہوں کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے متفق ہوں، کیا آپ کے علاوہ بھی یہ بات کبھی کسی نے کہی ہے جسٹ فار کیوریوسٹی پرپز؟ تو اگر آپ اپنی گفتگو کو، اپنی بات کو مختلف حوالوں سے ثابت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے دلائل میں، گفتگو میں، اس لیے بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر کویشچن آنسر سے گھبراتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا لیکچر رکھ لیں ہم بول کے چلے جائیں گے. کویشچن آنسر ہینڈل کرنے کی ان کو نہ ضرورت ہوتی ہے، نہ کریٹیکلی، نہ وہ اپنی بات کو اسٹیبلش. کیوں؟ انہوں نے صرف نصیحتیں پڑھی ہوتی ہیں، وہی آگے وہ انداز بیاں پہ فوکس کرتے ہیں، وہ ڈیلیوری پہ فوکس کرتے ہیں، کانٹینٹس کی اوریجنیلٹی پہ فوکس نہیں کرتے کہ میں نے لیا کہاں سے. اور میں اپنی گفتگو کو، انداز بیاں کو سائڈ پہ کر کے اگر مجھے اپنے کہے ہوئے کی اوتھینٹسٹی ثابت کرنی پڑ جائے اور آگے بیٹھے ہوں مختلف لوگ پڑھ لکھے سمجھدار، تو میں ان کو اپنی بات کیسے منواؤں گا. یہ جو منوانے کا فن ہے نا، یہ اوتھینٹسٹی کا ہے، اکثر لوگوں کو نہیں پتا. پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے ٹونیلٹی، انداز بیان گفتگو کا. میں جب اپنے سیشن میں ہاؤ ٹو ریڈ اے بک سیشن کرواتا ہوں تو میں کہتا ہوں اگر آپ نے کسی کتاب میں کسی مصنف کو پکڑنا ہو نا کہ اس کا نالج کیسا ہے اور اس کی طبیعت کیسی ہے، تو نالج تو آپ یہاں سے پکڑیں گے کہ وہ اپنی بات کو کن کن حوالوں سے ثابت کر رہا ہے. تو چوائس آف ریفرنسز کہ وہ کہاں سے کون سا حوالہ پک کرتا ہے، اس سے اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس بندے کی علم کی گہرائی کتنی ہے. اور اگر آپ نے اس کی طبیعت پکڑنی ہو، گہرائی علم کی پکڑیں گے حوالے کے ساتھ، آپ کو پتہ چل جائے گا اس موضوع پر اس کی اپروچ کن کن حوالوں تک ہے
کیا یہ پرائمری سورسز تک رسائی رکھتا ہے یا اخباروں کی کلپنگ سے ساری بات اٹھا کے دے رہا ہے. اگر یہ آپ چیز دیکھ لیں. اور دوسری بات ہے اگر آپ نے اس کی طبیعت کو پکڑنا ہے تو پھر آپ اس کے ریفرنس پہ نہیں جائیں گے, پھر آپ اس کو یہ دیکھیں گے کہ یہ لکھ کس طرح سے رہا ہے, انداز بیاں کیسا ہے اس کا لکھنے کا. تو اگر میں بھی اور آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں نا, تو اگر میری کسی نے طبیعت پکڑنی ہو اور میرے علم کی گہرائی پکڑنی ہو تو میری گفتگو سے میرے ریفرنسز یا میرے کانسیپٹ پہ غور کر کے دیکھ لے گا کہ میرے علم کی کتنی گہرائی ہے, اور میرے انداز بیاں سے وہ پکڑ لے گا کہ میرے اندر تمیز اور تہذیب کتنی ہے. تو کسی آتھر کو دیکھنا ہو تو اس کے رائٹنگ سٹائل پہ چلے جائیں, آپ کو اس کی طبیعت پتہ چل جائے گی, لفظوں کا انتخاب, تنقید کس طرح سے کرتا ہے, بات کس طرح سے کرتا ہے. اسی طرح جب وربلی کو موٹیویشنل اسپیکر بات کر رہا ہوگا, انداز بیاں سے آپ پکڑ لیں گے کہ اس نے رٹ کے اچھی طرح اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے یا فی البدی اس کی گفتگو ہے. یعنی بات ایک تو ہوتی ہے نا چیز آپ نے یاد کی ہوئی ہے لاجک کے ساتھ, سیکوینس کے ساتھ, پڑھ کے آپ نے اس کو رٹا لگایا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ بیان کر رہے ہیں. بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر اگر ان کے پیچھے کسی کی برکت, یہ ایک اسپریچول کانسیپٹ ہے, ابھی میں اس کو ٹچ نہیں کر رہا, وہ کچھ بھی نہ ان کے ہاتھ میں دے دے نا, جب وہ اسپیکر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ہوتا ہے ان کے اوپر کانسیپٹس کا, باتوں کا, ساری چیزوں کا. اچھا, پانچویں چیز یہ ہے پریزنٹیشن. یہ آخری, یعنی پہلا تھا سمپلسٹی, پھر ہے کلیئرٹی, پھر ہے اتھینٹسٹی, پھر ہے ٹونیلٹی, انداز بیاں, اور پھر ہے آپ کی پریزنٹیشن. اچھا, دلائل میں ترتیب کا لوگ دھیان رکھتے ہیں, جو بہت سمجھدار پریزنٹیشن والے ہوں گے, مگر دلائل میں ادب کا دھیان نہیں رکھتے. ادب یہ ہے کہ جب آپ اپنے دلائل کو ترتیب دے رہے ہیں تو آپ کے دلائل میں اگر کہیں قرآن پاک کی آیت کا حوالہ ہے یا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا حوالہ ہے, تو دلائل میں ترتیب تو یہ ہے کہ وہ لاجیکل سیکوینس میں ہو, اور ادب یہ ہوگا کہ اس سیکوینس میں آپ ادب کو پرائورٹی دیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز قرآن پاک سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پہلے سے کریں, کیونکہ وہ یعنی مقدم ہیں ہمارے ہر پہلو سے نا. تو بعض اوقات جو موٹیویشنل اسپیکر ہوں گے ان کی گفتگو میں یہ دیکھ لیجیے گا, بہت زیادہ برائن ٹریسی کے حوالے ہوں گے, بہت زیادہ ٹونی بوزن کے حوالے ہوں گے. جتنے ویسٹرن اسکالرز انہوں نے پڑھ لے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ کوٹ کر کے امپریشن یہ ڈیلیور کریں گے کہ انہوں نے بہت زیادہ پڑھا ہوا ہے, جو کہ مارکیٹ کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے. لوگ امپریس ہو جاتے ہیں اس سے, بٹ بیلنس نہیں ہوتا بعض کا نا. یعنی پڑھا وہ پاکستان میں رہے ہیں, سوسائٹی مسلم ہے, نالج سارا ویسٹرن ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ویسٹ سے ضرور اپنا لیں سورس کو, اچھی بات ہے, بٹ جب آپ اس کو پاکستان میں, یہ کسٹمائزیشن کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے پریزنٹیشن میں اپنے آڈینس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اگر آپ کسی پریزنٹیشن میں اپنا ریلیجس ٹچ دے دیتے ہیں ایک کانسیپٹ کو لنک کرنے کے لیے اسپریچولیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, تاکہ انر آپ کی جو موٹیویشن ہے, ہماری ابھی تک جتنی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو موٹیویشن کیا دے رہے ہیں نا, تو انر موٹیویشن بھی ہم نے وہ یہی ہے بیسکلی, کہ لوگ جب موٹیویشنل اسپیکر کا سمجھتے ہیں یا جو لوگ کرتے ہیں کہ جی ہم موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتے ہیں, تو پرپز اور فوکس ان کا دوسرے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کس طرح موٹیویٹ کریں. مگر دوسروں کو موٹیویٹ کرنے سے پہلے یہ فن سیکھنا پڑتا ہے کہ بندہ خود کو کیسے موٹیویٹ کرے. خود اپنے اندر کے بندے سے لڑائی چل رہی ہوتی ہے اور باہر ہم دوسروں کی صلح کروا رہے ہوتے ہیں. اندر کے بندے اب ہمارا ڈی موٹیویٹ ہوا ہوتا ہے ہمارے اپنے وجہ سے, یعنی دل اور دماغ میں ربط نہیں ہوتا. دل جو ہے وہ دماغ سے ناراض ہوا ہوتا ہے, دماغ نے دل کو موٹیویٹ نہیں کیا ہوتا, آپس اندر میں یہ لڑائی چل رہی ہے, اور باہر ہم اپنے دماغ سے دوسروں کے دلوں کو اور ذہنوں کو منور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈویلٹی ہے نا, دل اور دماغ کی سپریشن جو ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسپریچولیٹی اینڈ مٹیریلزم کہہ لیجیے آپ اس کو, یہ جب تک جو ڈوئل ایسپیکٹس ہیں نا, سب سے اچھی کتابیں میں نے موٹیویشن پہ اسلامک اسکالرس کی پڑھی ہیں. اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دل اور دماغ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, دونوں کو علیحدہ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ چند 5 چیزیں میں نے بھی فی الحال اس میں رکھا ہوا ہے کہ, اور جو نالج ہے نا, جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو موٹیویشنل اسپیکر کا نالج جو ہے, موٹیویشنل اسپیکر کا نالج 4 چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی نا, اس کا نالج پرفیکٹ نہیں ہوگا. نمبر 1, اس کو زندگی کا, میں لائف کے اوپر فوکس کر رہا ہوں, جو نالج وہ ڈیلیور کرتا ہے. اب میں انداز بیاں سے ہٹ گیا ہوں, اب میں صرف اس کے کانٹینٹ کی ڈائریکشنز کے اوپر بات کر رہا ہوں. 4 ڈائریکشنز ہیں اس کے کانٹینٹ کی, اگر اس میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے وہ موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوتا.
میرے نزدیک۔ نمبر 1 لائف کا ریلیجس ایسپیکٹ، زندگی میں مذہب کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور مذہب زندگی میں کیا رول پلے کرتا ہے۔ اگر کوئی موٹیویشنل اسپیکر اس موضوع کو ٹچ نہیں کرتا تو اس کا یہ سبجیکٹ خالی ہو جائے گا، وہ اسپریچول کنیکشن وغیرہ سارے اس کے نکل جائیں گے۔ دوسرا ہے کہ لائف کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو، آپ تاریخ کے بھی ماسٹر ہو نا، فلسفہ تاریخ پڑھیں، ہسٹری میں کوئی ڈرامہ، آج کل ارطغرل ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے، ٹھیک ہے نا، میں بھی بڑے شوق سے دیکھ رہا ہوں ڈرامے، جو تاریخ ہماری گزری ہے، خواہ وہ اسلامی ہو یا نان مسلم تاریخ ہو، تاریخ میں سے موٹیویشنل لیسنز کیسے نکالنے ہیں آپ نے۔ ہماری جتنی اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں کتنی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، امت موٹیویٹڈ رہی ہے تو بچی رہی ہے نا۔ ہم اور آپ اس لیے گفتگو کر رہے ہیں نا بحیثیت مسلمان کے، کہ ہمارے آباء و اجداد نے مصیبتوں پریشانیوں میں بھی موٹیویشن رہنے کا فن سیکھا ہے، تو ان سے آگے نسل چلی تو ہم آگے ہوئے ہیں۔ تو دو چیز، پہلا ہو گیا ریلیجس پرسپیکٹو لائف کا کلیئر ہو موٹیویشنل اسپیکر کو، دوسرا ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹو اس کو کلیئر ہو، تیسرا ہے سائنٹیفک پروسیس اس کا کلیئر ہو، یعنی سائنس نے آ کے دل و دماغ پہ لوگوں کی توجہات کے اوپر جو چینجز لے کے آئی ہے سائنس زندگی کے اندر، زندگی کی ٹوٹیلٹی میں جو سائنس چینج لے کے آئی ہے، سائنس سے مراد ہے میرے سارے سائنٹیفک علومز ہیں، سیکولر نالج ہے سارا اس کا، اس کے اوپر ایک آپ کہہ لیجیے بگ پکچر کی کولیکٹیو ایک پکچر اس کے ذہن میں ہو، تاکہ وہ اپنے نالج کو کنیکٹ کر سکے اور یہ سمجھ سکے کہ اس مسئلے کے لیے مجھے نالج کی کس برانچ میں جا کے مجھے اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے، برانچز آف نالج اس کو پتہ ہو کم از کم۔ اور کچھ نہیں تو لوگ انسائکلوپیڈیا میں چلے جائیں، انسائکلوپیڈیا میں کلاسیفیکیشن آف نالج کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جس چیز کے موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ آپ کی فیلڈ کس فیلڈ سے کنیکٹڈ ہے، اور آپ کو وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کتنے ایریاز آف نالج ہیں جس کا آپ کو سرے سے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آخری چوتھا حصہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ آف لائف ہے، نفسیاتی پہلو زندگی کا۔ زندگی سے مراد میں اپنی بھی لے رہا ہوں، انڈیویجول کیپیسٹی میں سوسائٹی کی بھی لے رہا ہوں، دوسروں کی بھی لے رہا ہوں، ساری چیزیں، یعنی جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے نا، سائیکالوجی جو چلتی ہے لائف میں، یہ چار چیزیں ریلیجس، ہسٹوریکل، سائنٹیفک اینڈ سائیکولوجیکل، یہ چار چیزیں اگر کسی موٹیویشنل اسپیکر کو اس کی فنڈامنٹلز کا نہیں پتہ اور ان چاروں پر مختلف کتابیں اس نے نہیں پڑھی اور وہ خود کیلکولیٹ کریں، ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر موٹیویشن پہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، سائیکالوجی پہ اس کی بھی چھوٹی سی برانچ ہے موٹیویشن کی، باقی تینوں حصوں کو اگنور کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان سے پوچھ لیں سوال تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ مولانا رومی نے ایک بڑی اچھی شاندار مثال دی ہے، ڈیفائن کیا ہے موٹیویشنل اسپیکر کو۔ وہ کہتے ہیں کہ گدھا جو ہے نا، اگر اس کے پاؤں میں کیل چبھ جائے تو وہ اچھلتا کودتا ہے کہ کیل نکل جائے، اچھلنے کودنے کی وجہ سے وہ جو پاؤں جب زمین پہ لگتا ہے نا تو وہ کیل جو اس کے اندر گھسا ہوتا ہے نا وہ اور اندر چلا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں مولانا روم کہ گدھے کے پاؤں سے کیل نکالنے کے لیے پہلے گدھے کو کمفرٹیبل کرنا، اس کو پرسکون حالت میں لے کے آنا، اور پھر بڑی مہارت سے اس کے پاؤں میں چبھا ہوا کیل نکالنا، کہتے ہیں اس کے لیے بڑی مہارت والا بندہ چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں جب گدھے کے پاؤں میں چبھا ہوا کیل نکالنا اتنی مہارت مانگتا ہے تو دل میں چبھے ہوئے کیلوں کو نکالنے کے لیے کتنی مہارت چاہیے ہوگی۔ تو ہمارے ہاں موٹیویشنل اسپیکر انٹرٹینمنٹ اسپیکر ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ موٹیویشن کر کے انہوں نے کرنا کیا ہے۔ میں نے بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر دیکھے ہیں، وہ لوگوں کو غلط ڈائریکشن پہ ڈال دیتے ہیں، یعنی سر میں درد ہے آپ کسی کے اور آپ اس کو پیٹ کی دوائی دے رہے ہیں، خود کانسیپچولی کلیئر نہیں ہے، یعنی عطائی ڈاکٹر نہیں ہوتے، وہ کوئی بھی چلا گیا اچھا اندازے سے اچھا آپ یہ دوائی لے دیں شاید ٹھیک ہو۔ ہمارے یہاں بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اپنے انداز سے دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں، آپ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ دیکھیے ہمارے یہاں پھر دوسری انڈسٹری میں کوئی اس طرح کی سرٹیفکیشن بھی کوئی نہیں ہے، مختلف انسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے خود سے اپنے کھولے ہوئے ہیں، وہ آپ ان کے کورسز کر رہے ہیں تو آپ کو سرٹیفکیشن دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان انسٹیٹیوشنس کا فوکس بھی دیکھیں، اس میں سے کچھ سیکولر ہیں، کچھ مذہب بیزار ہیں، کچھ پیورلی تبلیغی ہیں۔ ایسے موٹیویشنل اسپیکر بھی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے جمعے کے خطبے والا سٹائل اڈاپٹ کیا ہوا ہے، آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ۔ اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں مذہبی سٹائل اڈاپٹ کیا ہوا نا، تو وہ اب سمجھ یہ آتی کہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ سٹیج والا ہے یا کس طرح کا ہے۔ تو بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر میں سمجھتا ہوں
یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بغیر تعلیم حاصل کیے لوگوں نے کلینکس کھول لی ہیں. ہر بندے کو کہتے ہیں آپ ہمارے کلینک میں آ لیں ہم سے دوائی لے لیں. تو وہ جو بندہ جب جائے گا دوائی لے گا تو وہ ٹرائل اینڈ ایرر پہ دیکھ رہا ہوگا. تو اسی لیے بہت سارے لوگ بےچارے, یہ میں نے کہا نا فلٹریشن پروسیس چل رہا ہے, اس میں بہت سارے مریض بھی پیدا ہوں گے جو ان کے پاس جاتے ہیں, اور بہت سارے یہ لوگ جو بھی انٹر ہو رہے ہیں جب ان کو ان کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے تو یہ نکل جائیں گے باہر. تو پھر جینون لوگ جو ہیں نا, جو میں نے کہا جو بڑی محنت کر کے یہ ساری چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں وہ سروائیو کریں گے. اور وہ کریں گے جو اسپریچولیٹی کو لے کے چلے گا. اسپریچولیٹی سے مراد میری بوروڈ اسپریچولیٹی نہیں ہے. آپ نے اگر بننا ہے موٹیویشنل اسپیکر تو آپ خود محنت کریں نا. ہمارے کتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جن کی انٹرنیشنلی کتابیں بیسٹ سیلر ہوں. سارے موٹیویشنل اسپیکر باہر کی بیسٹ سیلر کتابیں لے کے پڑھاتے ہیں. اگر کسی کی ہے بھی تو ادھر پاکستان میں ہی ہے, یا خود سے ٹریننگ سیشن کریں گے تو وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جی آپ ہماری اتنی کتابیں لے لیں, وہ اس کو بیسٹ سیلر بنا دیتے ہیں. تو اس طرح کے بڑے لطیفے ہیں, بٹ یہ ہے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس فیلڈ میں آنا چاہیے اور بڑی احتیاط کے ساتھ اپنا مینٹر اور کوچ سلیکٹ کرنا چاہیے. ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے سے قسمت نہیں بنتی نہ. ویری ٹرو سر, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. آپ نے موٹیویشن کے انگریڈینٹس بھی بتا دیے, اور آپ نے موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے جو 4 پارٹس ہیں ان کو بڑی اچھی ڈسکشن کی. اچھا ویورز کے کچھ سوالات ہیں, میں یہ چاہوں گا کہ میں ان سوالات کو جی ہم سوالات کی طرف آتے ہیں زیادہ بہتر. ایک سوال یہ تھا کہ ہم خود کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں, ہم خود کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں. جو انر موٹیویشن کی آپ نے پوری ڈیپ فلاسفی سمجھائی ہے, اس کو اگر سمپل وے میں آپ باٹم لائن میں ایکسپلین کرتے ہیں تو یہ سوال کا جواب کلیئر ہو جائے گا. دیکھیے وہ جو موٹیویشن سے پھر وہی مراد ہے کہ اگر ہنسی خوشی باعث بہترین مومنٹس جو ہے نا جس میں آپ موٹیویشن رہ سکتے ہیں وہ آپ کے دکھ پریشانی اور مصیبتوں کے دن ہوتے ہیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. کیوں؟ دکھ پریشانی مصیبت میں آپ کو اپنی شخصیت کے وہ پہلو نظر آ جاتے ہیں, یا دوسروں کے چھپے ہوئے وہ پہلو نظر آ جاتے ہیں جو اگر چھپے رہتے تو آپ کو آگے چل کے زیادہ نقصان ہونا تھا. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جب آپ موٹیویشن سے مراد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ یعنی ہر وقت یعنی عقیدہ تقدیر ذہن میں رکھ لیں کہ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہی ہے, تو بے پرواہ اور بے فکر ہو جائیں. میرا تو یہ اڈاپٹ ہے. جو چیز سمجھ میں نہیں نا آتی میں اللہ پہ چھوڑ کے بے فکر ہو جاتا ہوں کہ جو اس نے حضور یعنی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں کسی پہ پریشانی یا مصیبت نازل کرتا ہوں نا تو میں اس وقت اگر کسی کو یعنی سزا دینی ہو تو میں اس کی اس وقت عقل سلب کر لیتا ہوں. پھر پنشمنٹ کرنے کے بعد, کیونکہ پنشمنٹ کے دوران اس کو سمجھ نہیں آئے گا, تو جب پنشمنٹ کا فیز گزر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو اس کی عقل واپس کرتا ہوں تاکہ وہ غور کرے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. پھر غور کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ خود اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو عقل واپس آتی ہے نا بندے کے پاس, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو سوچنے سمجھنے اور سیلف انالیسس کا ایک موقع دیتے ہیں. یہ ڈیوائن موٹیویشن کے وہ پرنسپلز ہیں. تو میرے نزدیک ہر وقت اپنے آپ کو موٹیویشن کیسا رکھا جائے, کنیکٹیوٹی اپنی رکھیں اللہ کے ساتھ. یعنی میرا یہ اسپریچول ایسپیکٹ ہے, جو ہونا وہ ہو جانا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا نا تب آپ کو اسی وقت سمجھ بھی آنی ہے. تو اپنی کوشش سے سمجھ بھی نہیں آتی بات کا. ایک اور سوال بڑا اچھا تھا کہ محسن نے پوچھا تھا کہ جو انڈین ٹریننگ انڈسٹری ہے یا انڈیا کے جو اسپیکر ہیں ان کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں کافی اس میں کہہ لیں کہ کنیکٹیوٹی فیل ہوتی ہے, اور جب ہم پاکستانی اسپیکرس کو سنتے ہیں تو وہ کنیکٹیوٹی فیل نہیں ہوتی. ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا, جو جتنی محنت کرے گا نا اس اپنے کنٹینٹ کے اوپر, ڈیلیوری کے اوپر اور اوریجنلٹی کے اوپر, ٹھیک ہے نا. انڈیا میں جو جتنی بھی مغرب کی جو سیلف ہیلپ کی کتابیں ہیں ان کے انڈین ایڈیشن بھی چھپتے ہیں. انڈیا میں پبلشنگ انڈسٹری بہت شاندار ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے پاس ایکسیس ہے بہت زیادہ نالج کا. پھر ان کے پاس جو ویسٹ کے بک سٹورز ہیں وہ انڈیا میں ان کی برانچز کھلی ہوئی ہیں, تو ہر نئی کتاب ان کے پاس امیجیٹلی اویلیبل آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہاں پہ پراپرلی چونکہ ان کا کہہ لیجیے ان کی کنیکٹیوٹی ویسٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں تو کسی کو آنا ہو انٹرنیشنل اسپیکر کو تو جو ملک کے حالات ہیں وہ بھی کافی ڈیفیکلٹ ہیں. تو انڈیا میں سوسائٹی کے اور باقی معاملات میں اور پبلشنگ انڈسٹری, بک انڈسٹری اور یہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ وہاں پہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے ان کے اسپیکرز کو
جو ایک ایج حاصل ہے اس حوالے سے ہمارے پاس نہیں ہے. میں اکثر اولڈ بک شاپ پہ جاتا ہوں کتابیں ڈھونڈنے کے لیے, بڑی مشکل سے اچھی کتابیں ملتی ہیں, ورنہ وہ جو نئی کتابیں بھی آتی ہیں نا, وہ بھی میں نے بتایا نا, جو میں نے 92 93 میں پڑھی ہوتی ہیں, وہ ری پرنٹ جب ہوتی ہیں تو وہ ہمارے یہاں بک شاپس میں آتی ہے. تو بعض پاکستان میں بھی اچھے اسپیکر ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ ادھر تھوڑی سی انڈسٹری میں یوں کہہ لیجیے کہ محنت کا ایلیمنٹ تھوڑا زیادہ ہے, اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان کے پاس لٹریچر فریش اور اویلیبلٹی اور وہ جو پبلشنگ انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ فلورش کی ہوئی ہے. اچھا, نیکسٹ کویسچن ہے سر ہمارے پاس کہ کون سی کتاب آپ سیلف موٹیویشن کے لیے سجیسٹ کریں گے یہاں پہ؟ بے شمار کتاب میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے سیلف موٹیویشن میں کس ایریا میں موٹیویٹ ہونا, فائنینشیل ایریا میں, اسپریچول ایریا میں, سیلف انالیسز میں, ہزار طریقے ہیں اس کے. آپ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بک شاپ پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے, جو میں کرتا ہوں, آپ کسی بک شاپ پہ جائیں, کتابیں دیکھیں اور ان کے کانٹینٹس دیکھیں نا, یعنی ایک طرح سے تھوڑی سی ریسرچ کرنی شروع کریں. آپ جب کانٹینٹس پہ جاتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی جملہ یا کوئی چیپٹر ایسا جو آپ کو دل کو لگتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے اس سوال کے جواب کی تلاش میں آپ بہت سالوں سے تھے. تو وہ جو چیز آپ کو اچھی لگے, ذہن کو جو اچھا, ذہن جس کی طرف اٹریکٹ ہو, یا دل کہے جی یہ لے لیں پڑھیں, تو ایک فیز میں تو آپ جو اچھا لگتا ہے آپ کو پڑھیں. آہستہ آہستہ جب آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا کافی فیلنگ ہو جائے گی نا اندر آپ کے مٹیریل کی, تو اسی طرح تربیت ہوتی ہے. کتاب اچھی پڑھ لیں گے, اس میں سے پھر آپ کو اور سوال ملیں گے, اس میں سے آپ کو اور ڈائریکشن مل جائے گی. تو اچھی کتاب کون سی اچھی کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لے کون رہا ہے اور پڑھ کون رہا ہے. میرے لیے جو اچھی ہے, اب میں اتنی کتابیں پڑھ چکا ہوں کہ میرے لیے جو باقی لوگوں کے لیے شاید اچھی ہو, میرے لیے بیسک ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرا اچھا ہونے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. تو اس کا یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں جائیں, کتابیں دیکھیں, ان کو کانٹینٹس کے پیج کو دیکھیں, جو اچھا لگتا ہے اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے. عادت پختہ ہو جائے گی آہستہ آہستہ. یہ کانسیپٹ جب ایکسپینڈ ہوگا تو اچھی سے اچھی تر کی تلاش میں ہوتا چلا جائے. ایکسیلنٹ ایکسپلینیشن سر ٹل ناؤ. اچھا, آج ہمارے سیشن کا آخری کویسچن ہے ہنا محسن کی طرف سے, ہے کہ سر میں نیگیٹو سوچتی ہوں, نیگیٹو خیالات آتے رہتے ہیں, کیا یہ چیز ختم ہو سکتی ہے؟ تو نیگیٹو تھاٹ پیٹرن سے ریلیٹڈ یہ ہمارا کافی سوال ہے, اس سے ریلیٹڈ آپ کیا کہیں گے؟ آئی ہوپ کہ ان کو ڈپریشن یا اسٹریس نہیں ہے, کیونکہ بعض کا تو اس کیفیت میں بھی آتا رہتا ہے. تو یہ اگر آتے بھی ہیں تو نو پرابلم, اس میں ایک کام کر لیں. چلیں میں تھوڑا سا اپنا جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میں وہ بتا دیتا ہوں. میں اس پہ اتھارٹی نہیں ہوں, بس ایک طرح سے جو میں کرتا ہوں میں وہ بتا دیتا ہوں. جو بہت زیادہ نیگیٹو آپ کے آئیڈیاز وغیرہ آ رہے ہو نا, تو آپ وضو کر لیا کریں. حالت وضو میں بھی جب آپ ہوں نا تو بہت ساری نیگیٹیوٹی سے آدمی بچ جاتا ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات, اکثر و بیشتر آپ یعنی میری ایک عادت ہے, میں صبح یہ تسبیح پڑھ لیتا ہوں آیت الکرسی کی. آپ 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں, 4 دفعہ پڑھتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے, تو اپنے اوپر پھونک لیا کریں. یہ ہے اسپریچول ایریا سارے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا بات ہے, بعض کا تو غصہ بھی ہوتا ہے, نیگیٹو خیالات بہت زیادہ آتے ہیں, تو آپ اپنے انوائرمنٹ کا, ڈیلی اسکیجول کا, ایکٹیویٹیز کا, کس وقت کس بات پر نیگیٹو خیالات آتے ہیں, آپ نیگیٹو خیالات کو چھوڑ کے ان کے سورس پہ فوکس کرنے کی کوشش کریں کہ یہ آئے کیوں ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. ہمارا فوکس ہوگا نہیں نیگیٹو خیالات کا کہ یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے, ہم نیگیٹو خیالات میں گم ہو جاتے ہیں. اس کو چھوڑ دیں, کدھر سے آ رہے ہیں ٹائمنگ نوٹ کر لیں دن کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد وجوہات پہ فوکس کرنا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی خاص ایسی چیز ہو رہی ہوگی ریپیٹیشن میں جس سے وہ چیز اوریجنیٹ ہو رہی ہے, آئیڈیاز, تھاٹ پروسیس. آپ اپنی اس چیز کو چینج کر دیں تو وہاں سے آئیڈیاز کی جنریشن ختم ہو جاتی ہے. تو چونکہ انہوں نے سوال پوچھا ہے تو اس سوال کے میں جو جنرل سوال پوچھا تو جنرل جواب دیے میں نے مختلف ڈائریکشن میں. وہ تو پھر اسپیسیفک بیٹھ کے تھوڑا سا بندہ تھوڑی سی انکوائری کرتا نہیں کہ یہ جو سوال ہے کہ کس وجہ سے آتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا بندہ طے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر اس کی اکارڈنگلی بالکل پرسائز کر کے سلوشن بھی دے دیتا ہے. مگر یہ جنرل سلوشن ہے. ایک تو کوشش کریں حالت وضو میں رہیں, نمبر ایک بات. دوسری بات ہے آیت الکرسی کا میں نے کہہ دیا کہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. تیسرا سائیکولوجیکل چیز میں نے بتا دی کہ خیالات تو آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مگر خیالات سے ہٹ کے یہ دیکھیں کہ کس وجہ سے آئے ہیں. طبیعت میں وہ کون سی بے چینی یا پریشانی پیدا ہوئی ہے, کس وجہ, یعنی وجہ پہ فوکس کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نیگیٹو خیالات کیوں آ رہے ہیں. ایک چوتھی بات میں نے ویسے مزاحن کہی تھی
کہ بعض لوگوں کو اسٹریس اور ڈپریشن بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت نگیٹیوٹی میں رہتے ہیں، وہ یا تو کاؤنسلنگ کروائیں یا میڈیسن لیں، تو اس کا بھی اس سینس میں دوسری سینس میں بھی ہو سکتا ہے۔ خیالات پہ ہو سکتا ہے ہم کسی اور دن شو کر دیں کہ نیگیٹو تھاٹس یا تھاٹ پروسیس کو کس طرح سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے یا اس کو کیسے آپ انشاءاللہ ہم لوگ نیگیٹو تھاٹ سے ریلیٹڈ ایک شو بالکل کر لیں گے، کیونکہ یہ کافی وائڈ ٹاپک ہے، کیونکہ میں خود اس پہ کوچنگ بھی کرتا ہوں، مجھے بتایا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیپتھ میں جانا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا۔ اچھا یہاں پہ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔ آخری سوال میں نے لاسٹ ٹائم کہہ دیا تھا لاسٹ والا، بٹ ایک اور سوال جو میری نظر سے گزرا وہ میں چاہوں گا آپ سے پوچھوں کہ کمیونیکیشن اسکل کے لیے جو سیلف موٹیویشن فیلڈ میں کوئی کتاب جو ہے وہ آپ سجیسٹ کر دیں کمیونیکیشن اسکل سے ریلیٹڈ ان سیلف موٹیویشن فیلڈ۔ کمیونیکیشن اسکل سے ریلیٹڈ، اچھا اس کا بہترین طریقہ میرے خیال میں یہ ہوگا کہ آپ نا ایک تو شیشے کے سامنے گھر میں کھڑے ہو کے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کیا کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے، میں نے بھی کی ہوئی ارلی ڈیز میں جب مجھے بھی نہیں آتی تھی کچھ بولنا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب شیشے میں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لیں گے تو آپ کے ذہن سے سارا کچھ اڑ جائے گا، وہ جو کہنا چاہ رہے تھے پتہ چلے گا بالکل ہی ذہن میں نہیں ہے۔ تو یہ جو جھجک ہے نا فیس ٹو فیس بات کرنے کی یا آئی کانٹیکٹ کی، اس یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے اس کے لیے۔ نمبر ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، یوٹیوب پہ مختلف اسپیکرز کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں، وہ آٹومیٹکلی جتنے اسپیکرز کو سنیں گے کیا کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، کس طرح سے کہہ رہا ہے، باڈی لینگویج ہے، لفظوں کا اتار چڑھا ہوا ہے، گفتگو ہے، کمیونیکیشن ہے، اس چیزوں پہ دیکھنا شروع کر دیں۔ یوٹیوب پہ آپ کو بے شمار کمیونیکیشن سکلز کی ویڈیوز فری مل جائیں گی، وہ سارے کا سارا فری مٹیریل ہے۔ پھر آپ جب مارکیٹ میں جائیں گے تو کمیونیکیشن سکلز کے اوپر کو بیسک ٹیکسٹ بک اٹھائیں، موٹیویشنل بکس نہیں اٹھائیں۔ ٹیکسٹ بک میں آپ کو فاؤنڈیشنل نالج مل جائے گا کہ کمیونیکیشن کی کتنی اچھا کمیونیکیشن سکل میں پھر میں جیسے بتاؤں علیحدہ سے کتابیں ملتی ہیں لسننگ سکلز کے اوپر، یعنی اس کا چھوٹا سا جز ہے، اس کے اوپر علیحدہ سے بڑی بک مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہیلنگ سکلز کے اوپر کتابیں ملتی ہیں کہ ہیلنگ تھرو لسننگ۔ ایک کتاب میں نے دیکھی تھی، مجھے آتھر کا نام یاد نہیں، مگر اس کا ٹائٹل اتنا شاندار تھا، میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا تھوڑی دیر کے لیے نا، لفظوں کی مسیحائی، یہ اس کا عنوان ہے۔ تو لوگ لفظوں سے دوسروں کو ہیل بھی کرتے ہیں، ہیلنگ پروسیس، یعنی لفظوں کے ذریعے دوسروں کے دکھ درد کے زخموں پہ مرہم رکھنا۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کمیونیکیشن سکل جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو متعلق فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ آپ اتنی کلیئرٹی سے بولتے ہیں کہ آپ کے جملے کا ایک ایک لفظ ہم اگر گننا بھی چاہیں تو گن سکتے تھے۔ اور کمیونیکیشن سکل پہ ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کی گفتگو سنتے تھے نا تو صرف کانوں سے یا چہرہ نہیں موڑتے تھے، مکمل اپنا پورا باڈی پوسچر چینج کر کے اس کی طرف فوکس کرتے تھے۔ جیسے ہمارے اکثر انٹرنیشنل ٹرینر سکھاتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو سننا ہو تو مکمل باڈیلی اٹینشن دیں۔ یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی گفتگو فرماتے تو پوری باڈی اس کی طرف موو کر دیتے تاکہ یہ اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ آدھا مرہم تو یہی ہوتا ہے کہ جب اس کو یہ تسلی ہو کہ میری بات دھیان سے سنی جا رہی ہے، آپ بات مانے یا نہ مانے، بندہ آدھا ادھر ہی ہیل ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہم اپنی ویسٹرن ٹرمینالوجی میں پڑھتے ہیں وہ ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ تو میرا یہ آخری اگر میں اس کو سمرائز کروں نا کہ موٹیویشنل اسپیکنگ کی فیلڈ کو اگر کوئی بندہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتا ہے تو مذہب سے جتنا دور ہوگا وہ سروائیول میں اتنا ہی دور ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا کسی ایسی چیز سے اٹیچ ہو جائے جس کو پرماننس حاصل ہے، مستقل رہنا اس نے قیامت تک، تو آپ اپنی انٹرنل کنیکٹیویٹی اپنے مذہب کے ساتھ ضرور اڈاپٹ کریں۔ اگر آپ کرسچن ہیں تو اپنے کرسچن فیتھ کے ساتھ ہو جائیں، مسلمان ہیں تو مسلم فیتھ کے ساتھ ہو جائیں، کیونکہ زندگی میں ہر چیز کی موٹیویشن عقل اور دماغ سے نہیں آتی، کبھی کبھی دل بھی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی عقل بھی جواب دے جاتی ہے، اس وقت صرف عقیدہ کام آتا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ پہ چھوڑ دیا، یعنی عقیدہ تقدیر کو اگر آپ قرآن پاک میں پڑھیں
کہ وہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے، جب کچھ نہیں پتہ ہوتا نا تو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اوپر ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے، وہ خود ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گی. تو جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی جو اگر آپ پڑھیں سورہ انبیاء میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کے میرے خلاف سازشیں کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. یہ بڑا خاص جملہ ہے، یہ میرے ذہن میں اتنا اٹکا ہوا ہے. کہتے ہیں پھر بھی مجھے کوئی غم اس لیے نہیں ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی ذات ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پوری سوسائٹی اگر آپ کے اگینسٹ ہو جائے یا پوری آرگنائزیشن آپ کے اگینسٹ ہو جائے اور اتنا اسٹرانگ لابی آپ کے اگینسٹ ہو کے اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ آپ کو جواب دہی کے لیے سوائی پیش کرنے کے لیے کوئی موقع بھی نہ دے، تو نہ وہاں دل کام آتا ہے نہ وہاں عقل کام آتی ہے. وہاں بندہ خودکشی کرنے کا سوچتا ہے کہ مجھے سب نے چھوڑ دیا. تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ کنیکٹ ہوگے نا تو ذہن میں اگر یہ ہوگا کہ میرے ساتھ صرف اللہ ہے، تو جب آپ اور اللہ ایک سائڈ پہ ہوں اور پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہو تو آپ اور اللہ میجورٹی کنسیڈر ہوں گے، مائنورٹی نہیں. وہاں 2 پلسز ورلڈ کا نہیں ہوگا. یہ جو 2 ہیں نا آپ اور اللہ، یہ پوری دنیا کے اوپر میجورٹی کنسیڈر ہوں گے سم ٹائمز، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ یہ دیکھیں آپ کے جب اسپریچول موٹیویشنل کانسیپٹ کی طرف جائیں گے نا تو ایسے ایسے کانسیپٹ وہاں پہ موجود ہیں جو موٹیویشنل انگریزی کتابوں میں دور دور تک کہیں نہ بیان ہوئے ہیں کہیں نہ لکھے گئے ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر دیکھیں، اکیلے جب گئے ہیں، پتھروں سے مارا انہوں نے، خون ہو گئے، ٹھیک ہے نا. فرشتہ حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ حکم دے تو دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں. تو آپ نے کہا نہیں، یہ میری امت ہے، انہی میں سے میری امت کے چاہنے والے پیدا ہوں گے. اینگر مینجمنٹ بھی یہاں سے آ گیا. موٹیویشن کیا ہے؟ وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، جو انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں، اور وہ بڑی مشہور دعا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کہ اگر ساری دنیا میرے خلاف ہوگی ہے نا اور اگر تو میرے ساتھ ہے تو مجھے ان کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں. یہ جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے جب جملہ پڑھا مجھے بڑا مزہ آیا، اس لیے کہ جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے نا تو پھر زندگی کے اتار چڑھاؤ میں موٹیویشن اوپر نیچے نہیں ہوتی. موٹیویشن پچوں کے اوپر لگی ہوئی ہے نا تو موٹیویشن پہ پرماننٹ ہو جاتی ہے. پھر بندہ دکھ میں ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو قرآن پاک کے لفظ ہیں کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا. تو آگ ہوتی گرم ہے مگر کچھ لوگوں کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ آگ میں رہتے ہوئے بھی ٹھنڈ پروگرام کہتے ہیں نا، مزاج بھی ٹھنڈا رکھتے ہیں اور زندگی بھی ٹھنڈی ہوتی ہے. تو موٹیویشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ ہر لمحے میں ہر کیفیت میں خوش رہنے کا فن سیکھیں. موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جیسے مرضی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، موٹیویشن کنیکٹیویٹی کا نام ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا، کنیکٹیویٹی کا نام ہے موٹیویشن. اگر وہ کنیکٹیویٹی حالات کے ساتھ ہے تو حالات کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا اتار چڑھاؤ ہوگا. اگر وہ کنیکٹیویٹی ایسی ذات کے ساتھ ہے جس کا حالات کے اوپر قابو ہے تو پھر حالات جیسے بھی ہوں پرواہ نہیں ہے. مصیبت ہے نا اسی نے بھیجی ہے، شفا بھی وہی دے گا. تو ہے نا کہ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے بیماری نازل نہیں کی جس کے ساتھ شفا نازل نہ ہو. تو جب یہ عقیدہ ہو جائے گا نا تو پھر موٹیویشن میں جب پریشانی کی کیفیت میں ہوں گے نا تو وہاں موٹیویشن یہ ہوگی کہ جس نے پریشانی بھیجی ہے اس نے ساتھ اس کا علاج بھی بھیجا ہوگا. تو میرے موٹیویشنل کانسیپٹ یہ ہیں بھائی کہ موٹیویشنل یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا یا مینجمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ پیورلی اسلامک فیتھ بیسڈ اسپریچول کانسیپٹ ہے. تو جو بندے موٹیویشن کو اس اینگل سے لیتے ہیں وہ جہاں بھی چلے جائیں وہ خوش ہی رہتے ہیں. آپ زمین پہ لٹا دیں وہ خوش ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں جگہ دے دیں وہ خوش ہیں، ہر جگہ. تو موٹیویشن میں یعنی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کنیکٹیویٹی کس کے ساتھ ہے. جو جس کے ساتھ کنیکٹ ہے پھر ویسی طبیعت ہے اس کی. بریلینٹ ایکسپلینیشن سر، آپ نے ماشاءاللہ آج موٹیویشن کے ٹاپک کو اس طرح کور کیا، آپ نے اس کے انگریڈینٹس اور اس کے پارٹس کو کور کیا. امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ویورز ہیں انہوں نے کافی انجوائے کیا ہوگا اور ان کی کنسیپچول کلیئرٹی آئی ہوگی. یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ جتنے بھی ویورز رائٹ ناؤ ہمارے ساتھ ہیں، نیکسٹ وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جس بھی ٹاپک پہ سیشن چاہتے ہیں وہ کمنٹ کر سکتے ہیں، ان باکس کر سکتے ہیں علمی سٹی کے پلیٹ فارم پہ، اور انشاءاللہ ہم آپ کی سجیشن کے مطابق ٹاپک پہ پروگرام کر دیں گے انشاءاللہ. سر بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے
علمی سٹی کے لیے ٹائم نکالا، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ کے ساتھ ہم پروگرام کنٹینیو رکھیں گے. ویورز کے لیے یہی کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیں اور مسکراتے رہیں. سر بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور علمی سٹی کے لیے بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا وہاں پہ آنے کا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.